अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पीस टीवी उर्दू से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मामून असगर, और हम प्रोग्राम्स का एक सिलसिला आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका नाम है इस्लाह अक़ीदा, जिसमें हम अक़ीदा तौहीद के बारे में बात कर रहे हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अबू इंशा कारी खलील रहमान जावेद साहब। कारी खलील रहमान जावेद साहब गुज़िश्ता 35 साल से दावत व तबलीग के शोबे से मुंसलिक हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। साथ साथ आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी इनको देखते रहते होंगे। मैं चाहूँगा कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अस्मा व सिफ़ात हैं उनके ऊपर हम नज़र डालें। आज के प्रोग्राम के अंदर उनको समझने की कोशिश करें। शेख साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चेहरे की बात जब हम करते हैं और वजह का लफ्ज़ भी काफ़ी जगहों पे आया वजहुल्लाह, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श जो है वो ऊपर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, इसके क्या मानी है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अर रहमान और अलल अर्श इस्तवा, ये बात हमें मालूम है जी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, ये बात हमें मालूम है। वल कैफ मजहूल, लेकिन उसकी कैफियत मजहूल है कि अर्श पर तो है, कैसा है ये बात मजहूल है, ये हम नहीं जान सकते। वल ईमान बिही वाजिबुन, लेकिन उस पर ईमान जो है वो वाजिब है, यानी वो हम पर फ़र्ज़ है कि ये हम ईमान लाएं। और वस्सुआल अन्हु बिदअतुन, और इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। अल्लाहु अकबर। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये कि उसकी कैफियत क्या है, उसका चेहरा क्या है, ये तो हम बयान ही नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कुरान कहता है कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जब अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं है तो हम उसको किसी से तशबीह भी नहीं दे सकते, अल्लाह की ज़ात को किसी से तशबीह भी नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसा है जैसे उसको अच्छा लगता है। अलबत्ता जिन जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है, इसी तरह कुरान मजीद में पिंडली का भी जिक्र आता है, हदीस में भी जिक्र आता है, और इसी तरह रिजल का भी जिक्र आता है हदीस में, इसी तरह वजह का जिक्र कुरान मजीद में आता है। जैसे फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो ये जन्नती रब्बुल आलमीन को जन्नत में देखेंगे, और ये जन्नत में सबसे बड़ा इनाम होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने का। लेकिन दुनिया में ये मलका और ये मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नहीं दिया कि दुनिया में कोई आँख अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख सके, ये किसी को मकाम नहीं। दुनिया में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये अक़ीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखा हुआ है मेराज की रात, या किसी भी हवाले से लोग इसके बारे में बताते हैं। तो इसकी कोई दलील हमें कुरान और हदीस से मिलती? कतई नहीं, बल्कि यही सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अल्लाह को देखा है? हल रअयत रब्बक, क्या आपने अपने रब को देखा है? आपने फरमाया नूरुन फअन्ना अराहु, नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और मुस्लिम शरीफ की एक और रिवायत है, उसमें आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया मैंने सिर्फ नूर देखा है, मैंने सिर्फ नूर देखा है। तो नूर से क्या मुराद है? वो रब्बुल आलमीन की ज़ात मुराद नहीं है, इसलिए कि दूसरी रिवायत जिसमें आपने यूँ फरमाया कि अल्लाह तो नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, तो उससे ज़ाहिर होता है कि आपने अल्लाह को नहीं देखा। फिर कुरान मजीद में आता है ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि कोई आँख जो है वो उसका इदराक नहीं कर सकती। जितनी भी दुनिया में आंखें हैं अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, लेकिन वो आँखों का इदराक करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको देखता है, सबकी आंखें देख रहा है, लेकिन दुनिया की कोई भी आंख अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना देख सकती है और ना देख रही है। हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से ज़िद की कि या अल्लाह रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे अपना आप दिखा। तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता।
موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی اور ضد کی، یا اللہ میں دیکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو پھر ایسا کر، یہ جو سامنے پہاڑ ہے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف تو دیکھ اور میں اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر تو دیکھ سکا تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ دیکھا، اللہ نے جب اپنی تجلی اس پہ ڈالی، قرآن کہتا ہے کہ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ تو اللہ رب العالمین کی وہ تجلی کی تاب نہ لا سکے، اللہ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، البتہ مرنے کے بعد جنت کے اندر مومن کی آنکھ میں اللہ رب العالمین وہ نور پیدا فرما دیں گے جو اللہ رب العالمین کی زیارت کر کے وہ اپنے آپ میں ایک جنت کا ایک اعلیٰ انعام سمجھ کر اپنے اندر وہ خاص قسم کا سرور اور خوشی محسوس کرے گا اللہ رب العالمین کی زیارت۔ جی بالکل، بہت سارے لوگ یہ عقیدہ ہے کہ ایک عام انسان جنت میں جا کے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکے گا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے میں نے آپ سے جنت سوال میں کیا۔ تو بالکل ہمیں انکار نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے۔ پھر جو ربی کریم نے خود فرمایا کہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو آپ کے فرمان کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی، اور یہ ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں بہت زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہیے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محکمات کی آیتیں اتاری ہیں قرآن مجید میں، ان کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور ہمارے بھیجنے کا کیا مقصد ہے، ہم نے کیسے اللہ کی عبادت کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کرنے۔ ایک چھوٹا سا سوال جو ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی، جیسے پنڈلی کی مثال دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک پنڈلی ہے، اس میں آپ بتا سکتے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی چیز کے بیان کرنے پر اس کی وجہ بتانے کا پابند نہیں ہے، جبھی تو وہ رب ہے۔ یہ وجہ بتانے کی اور دلیل دینے کے تو میں اور آپ پابند ہیں کہ ہم کوئی بات کریں تو اس کی دلیل دیں۔ وہ تو بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ ہے رب العالمین، اس کو اپنی کسی بھی چیز کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس نے اس پیرائے میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی کہ روز آخرت اللہ رب العالمین کائنات کے سامنے اپنی پنڈلی سے حجاب ہٹائے گا اور دنیا اس کو دیکھے گی، اور اللہ رب العالمین کے حضور سب سجدے میں گر جائیں گے، اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر دنیا میں کیا ہوگا وہ سجدے میں گرنا چاہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ریڑھ کی ہڈی میں یہ جو سسٹم ہے مہروں کے ہلنے کا، مڑنے کا، فولڈ ہونے کا، یہ سسٹم رب العالمین ختم کر دے گا، اور وہ ریڑھ کی ہڈی بالکل ایسے ہو جائے جیسے ٹانگ کی نلی کی ہڈی ہوتی ہے، اس میں خم کھانے کا، مڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو فرمایا ان کی ریڑھ کی ہڈی کو اللہ ایسے سیدھا سخت کر دے گا کہ وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے۔ اب اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کسی کی مجال نہیں ہے جو کیوں کر کے پوچھ سکے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین خود اپنی کسی بات کی وضاحت کر دے۔ تو میرا خیال ہے ہم اس سوال کا جواب دینے سے ہم قاصر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں کی جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کچھ ناظرین کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سوالات ملتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے اپنے شیخ سے جاننے کی کوشش کی، لیکن جو حتمی انہوں نے اس کا نتیجہ بتایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے چہرے کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، مختلف چیزوں کا ذکر ہے، ان کی کیفیات کے بارے میں جاننے کے لیے زیادہ کانشیس ہوتا جائے گا تو یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی اپنی صفات قرآن میں، ہم اسی طرح سے ان کو ماننے کے مجاز ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں اور وہی صحیح تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم عقیدے سے ریلیٹڈ مزید کچھ سوالات اپنے مہمان ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے کریں۔
صاحب یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جیسے قرآن میں آیات بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، تو جہاں پہ یہ آیت آتی ہے کہ جہاں تم دو ہوتے ہو وہاں پہ تیسرا میں ہوتا ہوں، یہ ایک آیت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس چیز کو واضح کر دیجئے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اس وقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش معلیٰ پر ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ دوسرا ہے، ہر دو کے ساتھ تیسرا ہے، ہر تین کے ساتھ چوتھا ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، یعنی جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، تم جدھر رخ کرو گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ رب العالمین کو پاؤ گے۔ تو اس سے مراد اللہ رب العالمین کا علم، اللہ کی سماعت، اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اللہ کی پاور، اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میرا بس، میری طاقت، میرا زور، میری قوت یا میری مدد ہر طرح سے تمہارے شامل حال ہے، اور تمہارا کہیں ہونا میرے علم سے اوجھل نہیں ہے، وہ میرے علم میں ہے۔ تمہارا کہیں رہ کر مجھے پکارنا، میں تمہاری پکار سے غافل نہیں، میں سن رہا ہوں۔ حتیٰ کہ رات کے اندھیرے کے اندر ایک کالی چیونٹی، کالے رنگ کی اور کالے اندھیرے میں، کالے پہاڑ کے اندر، غار کے اندر اگر اللہ رب العالمین کو پکار رہی ہے تو اللہ رب العالمین بے شک سارا عالم سویا ہوا ہو، اللہ رب العالمین اس کی پکار سے غافل نہیں، اور وہ چیونٹی جو کالی ہے، کالے اندھیرے میں ہے، کالے پہاڑ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین سے اوجھل نہیں، اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی روشنی میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، اور بلکہ وہ بھی اتنا اچھا کیا دیکھے گا جتنا رب العالمین اس کو اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ تو رب العالمین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر، اس کا علم، اس کی سماعت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، وہ ہر چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب بھی کہیں سے کوئی آواز دے گا اللہ اس کو سنتا ہے، جب اس کو مدد کے لیے پکارے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ علم کے اعتبار سے اور قدرت اور طاقت کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہے، یہاں پہ لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ اس چیز کو مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں، غلط سمجھ جاتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ نظر آتے ہیں، تو اس عقیدے کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ویسے پچھلی نشستوں میں اس پر بڑی تفصیلی اور ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، یہ وحدت الشہود کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین شاہد ہے، یعنی موجود ہے ہر چیز کے اندر۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان عظمت کے، شان کریمی کے بالکل منافی اور خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے اس اعتبار سے۔ دوسرا حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کا ایمان جاننے کے لیے جب اس کو اپنے پاس بلایا تو اس سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں، یا ایک بعض روایتوں میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس نے اشارہ آسمانوں کی طرف کیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من آنا، کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے، اسے آزاد کرو۔ تو اس کا ایمان جانچنے کے لیے آپ نے دو سوال کیے، ان دو سوالوں میں پہلا سوال ہی یہی تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے تو گویا آپ نے اس کے ایمان کی تصدیق کر دی، گویا دونوں سوالوں کا اس نے صحیح اور درست جواب دیا، آپ نے اسے پاس کر دیا اور کہا کہ یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے اسلام میں پاس ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر ہے، اوپر ہے، اور یہ بالکل ایک فطری آواز ہے۔ جو ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ اس سے جو بولنا ابھی سیکھا ہو، اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو وہ بھی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے اور وہ کہے گا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا دعا مانگنے والا کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی نیچے کی طرف،
ہاتھ کر کے جب اللہ ہر طرف ہے تو وہ کبھی یوں بھی دعا مانگے کبھی یوں بھی دعا مانگے، ہم ہمیشہ یوں دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بے شک، اس لیے کہ دینے والا اوپر ہے، جھولیاں وہی بھرے گا۔ اور باتوں میں بھی ہم یہی کہتے ہیں میاں اوپر والے کی مرضی، میاں اوپر والا جس کو دے، اوپر والا جس پہ راضی ہو۔ تو یہ اوپر والا یہ ایسے نہیں آ گیا، یہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش معلی پر ہے، اوپر ہے، اور یہی چیز اس کی شان کو لائق اور زیبا ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بولنے والے کی، مانگنے والے کی پکار کو سن رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں بھی پکاروں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں جواب بھی آتا ہے۔ تو اس چیز کی ذرا کچھ وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے حبیب جو قبروں میں لوگ دفن ہیں، جو مر چکے ہیں، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے، یعنی آپ ان کو اپنی بات نہیں سنوا سکتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی مردے کو نہیں سنوا سکتی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم مردوں کو سنوائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ باتیں قرآن مجید میں ایسی کھول دی ہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہے۔ تو جب زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے اور مردہ اسی طرح سن رہا ہے جس طرح زندہ سنتا ہے، اور مردہ اسی طرح چل پھر گھوم پھر رہا ہے، بلکہ مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو ساری دنیا میں چکر لگاتا ہے، جب دفن ہو جاتا ہے، جب باہر تھا تو چارپائی پہ تھا، جب دفن ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی سیر کرتا ہے۔ یہ بالکل وہی حساب ہے زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مرا 1.25 لاکھ کا۔ اصل میں وہ دلیل اس بات کی دیتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتائی تھی، السلام علیک یا اہل القبور والی دعا ہے، کہ اگر وہ نہیں سنتے تو پھر ہم کیوں قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں؟ دیکھیے، دعا جب آپ کرتے ہیں تو جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کا سننا ضروری ہے یا جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کا سننا ضروری ہے؟ کس کا سننا ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے دعا قبول کرنی ہے۔ ہاں، جس نے دعا قبول کرنی ہے اس کا سننا ضروری ہے، اور وہ سن رہا ہے۔ اس کا وعدہ ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین تمہارا داتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں اسے قبول کرتا ہوں، میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ اللہ خود دعوت دیتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو میں سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جب کہتا ہے کہ مجھے پکارو تو اسی ہی کو پکارا جانا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے وقت جو دعا بتلائی ہے، یہ دعا اس لیے نہیں بتلائی ہے کہ مردوں کو سنواؤ، یہ دعا اس لیے بتلائی ہے کہ مردے کو دعا دو، اللہ رب العالمین کو سنواؤ، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ اس کو قبول کر کے جو دعا میں ہم نے جو مانگا ہے اس کے لیے، سلامتی مانگی ہے، خیر مانگی ہے، آخرت کی فلاح مانگی ہے، یا عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، یا دوزخ سے پناہ مانگی ہے، اگر اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کو وہ اجر اور وہ ثواب جو ہماری دعا میں تھا اللہ قبول کر کے وہ چیز اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ تو یہ قبولیت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ چیز اسے دے دے جو ہم نے اس کے لیے اللہ سے مانگی ہے۔ جزاک اللہ خیر، میں سمجھ گیا، امید ہے کہ ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور چیز پہ چلتے چلتے آپ اتنی وضاحت ماشاءاللہ کریں، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کو کہ وہ میرے گرد نوحہ خوانی کریں، کیا کر رہے ہیں۔ میرے نالج میں یہ آج اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے کہ مردہ چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے اور پھر ہے بھی مردہ۔ جی، تو یعنی مردہ اور دیکھ رہا ہے اور مردہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اس کی عقل پہ مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہو کہ مردہ ہے اور چاروں طرف دیکھ رہا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم جا کے اسے دفن بھی کر دیتے ہیں اور اس پہ مٹی بھی ڈال دیتے ہیں، اور ہم خیال ہی نہیں کرتے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وعلیکم السلام بھی کہہ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، اور ہم اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کی تصدیق نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق نہیں کی،
تو ہمیں اپنی طرف سے یہ باتیں اور یہ جملے نہیں کہنے چاہیے، صرف اس سے یہ نکالنا کہ چونکہ سلام کرنے والا جا کر کے سلام کرتا ہے، تو یا تو اللہ کے نبی نے کئی مقامات پہ کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون، اب اس میں یا ایھا الکافرون کہہ کر امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے اس کے کوئی کافر تو نہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ لیکن اب چونکہ قرآن اسی طرح اترا ہے اور ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں، اسی طرح پڑھنے کے پابند ہیں، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ کافر سن رہے ہیں تو وہ دعا بھی ہم اسی طرح پڑھنے پر مجبور اور مکلف ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ وہ سن رہا ہے۔ وہ سن رہا ہے، سننے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ دعاؤں کو قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے، اور اسی کے پاس جانا چاہیے دعا کو۔ اور دعا جانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی چاہیے۔ اگر دعا ہماری اللہ کے پاس نہیں جا رہی اور قبرستانوں میں جا رہی ہے، چٹھی تو دیکھو نا، جب ہی پتہ چلے گا نا کہ جس سے آپ نے درخواست کی ہے درخواست اس کے پاس جائے، درخواست تو آپ نے اللہ سے کی ہے تو اس درخواست کو اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ صحیح، ویسے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قبر کے اندر اگر کوئی شخص موجود ہے تو ہم اس سے کوئی بھی چیز نہیں مانگ سکتے، کیونکہ یہ تو وہ پھر مردہ ہے۔ بالکل شرک کے زمرے میں آئے گی۔ شرک کے قبر زمرے۔ والا ہماری مدد کرے، قبر والا ہمیں دے، تو پھر زندے کس کام کے؟ یعنی زندوں کی مدد مردے آ کے کریں گے تو پھر تو ہمارے زندہ ہونے پر ہی تف ہے کہ زندوں کی مدد جو ہے وہ مردے آ کے کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مردہ تو باہر کیف مردہ ہے، مردہ ہے، بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ زندے اور مردے جو ہیں وہ ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ بھی قرآن نے کہا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد تم مر جاؤ گے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پھر یہ بھی قرآن نے کہا کہ ان مردوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو کب اٹھائے گا، ان کو اٹھائے جانے والے دن تک کا پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اس پہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، شیخ صاحب معذرت چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت بہت شارٹ ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ آنے والے پروگرام میں اسی چیز پہ ہم گفتگو کریں گے کہ قبروں کے اوپر عرس اور میلے ٹھیلے سے جانا، اس کی اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید اسلام کا جو صحیح عقیدہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کو ہم نشانہ نہیں بنانا چاہ رہے، ہم وہ عقیدہ سیکھنا چاہ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا اور جس عقیدے پر سلف صالحین صحابہ تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کے آنا چاہتے ہو تو اس طرح سے ایمان لے کے آؤ جس طرح سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھ پر ایمان لے کے آئے تھے، تو ہم نے وہی طریقہ فالو کرنا ہے۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔